बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मैंने सजदे में सर रख कर ये सूरत पढ़ी, उसी वक्त कोई आया और 50 लाख देकर चला गया। झूठ लगता है तो बेशक आजमा लो। किसी भी वक्त सजदे में सर रख कर सिर्फ 33 बार कुरान पाक की ये आयत पढ़ लें, सर उठाने से पहले ही इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दिल की मुराद पूरी कर देगा। 50 अरब भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मिलेंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपको एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफ़ा बता रहे हैं। आप तमाम नाज़रीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरी बहनें जो कि शदीद परेशान हैं, जो भाई और बहन रोज़ाना की बुनियाद पर हमें कमेंट्स करते हैं कि हम माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिस्क में बहुत रुकावटें हैं, हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। अक्सर अफराद यही कहते हैं कि हम जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में हमें नुकसान ही होता है। हमारा रिस्क जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता हमें समझ ही नहीं आता। हमें बताएं कि हम क्या करें तो क्या करें, हम कौन सा वजीफ़ा पढ़ें। हम सारे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं लेकिन हमारा कोई वजीफ़ा असर ही नहीं करता। नाज़रीन कराम, आज इन तमाम दोस्तों के लिए, भाइयों और बहनों के लिए इंतहाई ख़ास मुजर्रब, आज़मूदा और मुस्तनद वजीफ़ा बताने लगा हूँ। रिस्क और दौलत के जितने भी मसाइल हैं सारे हल हो जाएंगे और सब किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन लोगों का बच्चा बच्चा कर्जों में डूबा हुआ है, इनका सारा कर्ज भी उतर जाएगा। जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशान है, रिस्क के जितने भी मसाइल हैं, इन सब मसाइल के लिए आप जब भी ये अमल करेंगे तो इस मसले को जहन में रखते हुए करें। ये बेहद ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। आप नौकरी पर हैं या आप कारोबार की जगह पर हैं, नौकरी पर हैं तो आप इससे मज़ीद बेहतर नौकरी चाहते हैं, या नौकरी पर आपके मसले मसाइल हैं, इसके लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं। किसी भी रिस्क के मसले के लिए आप ये वजीफ़ा करें, इस मसले को जहन में रखते हुए करें। या आपको कोई भी बड़ी रकम की ज़रूरत है, बेशक आपको लाखों की ज़रूरत है, तो आप वो जहन में रखकर ये अमल करें। आपको इस अमल को करने से पहले नीयत लाजमी करनी है कि मुझे फ़लाँ काम है, ए अल्लाह पाक मुझे इतनी रकम मिल जाए। आपको अल्लाह पाक इससे कई गुना ज़्यादा अता फरमाएगा। हमारे इस वजीफ़े को जिस भाई या बहन ने भी किया, इसने इस वजीफ़े को अपना रोज़मर्रा का मामूल ही बना लिया। इस वजीफ़े के इतने फ़वाइद हैं कि उन्होंने जब भी ये वजीफ़ा किया, इसके फ़वाइद इसको इतने मिले कि इसने फिर अपनी ज़िंदगी में कभी ये वजीफ़ा छोड़ा ही नहीं। इसने सारी ज़िंदगी फिर ये वजीफ़ा करने की आदत बना ली। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे किसी भाई बहन ने कभी जायज़ मुराद मांगी हो जो पूरी ना हुई हो, तो कोई भी नमाज मुकम्मल पढ़कर सिर्फ सजदे में सर रख कर ये आयत 33 बार पढ़ लें। जो कुछ भी दिल की जायज़ हाजत होगी वो पूरी होगी। नाज़रीन कराम, कोशिश करें कि ये आयत 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद हर रोज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने बस करना यह है कि हर नमाज के बाद मर्द हजरात तो मस्जिद में ही ये अमल करें, लेकिन जो मेरी बहनें ये अमल करेंगी वो घर में ही इसी तरीके से ये अमल पढ़ें। ये निहायत ही आसान अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रख कर पढ़ना है, फिर अल्लाह ताला से वो मुराद या वो हाजत मांगनी है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद फौरन कबूल करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपके तमाम दुख दर्द अपने फजलो करम से दूर कर देगा। और गारंटी से कहता हूँ कि जो ये अमल करेगा इसको इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और वो हैरान रह जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ से ये वजीफ़ा बताया जा रहा है। और मज़ीद वजाहत कर दें कि ये कुरानी सूरत का वजीफ़ा है और इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह इस अमल से रिज़्क की बारिश भी ऐसे होगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये बहुत ही बाबरकत और पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी भाई या बहन ने पढ़ा है
انہوں نے کامیابی ہی حاصل کی ہے۔ یہ صرف فاتحہ کا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ یہ عمل مکمل توجہ سے سنیں۔ اس صورت فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ مختلف دینی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ ابلیس بھی اپنی پوری زندگی میں ابھی تک صرف 4 مرتبہ رویا ہے اور اس نے خوب آنسو بہائے ہیں۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، نمبر 2 اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، نمبر 3 اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا، اور نمبر 4 اس وقت جب یہ سورت یعنی سورت فاتحہ نازل ہوئی۔ اب یہی سورت یعنی سورت فاتحہ ہی ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سورت فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں جو علماء کرام نے تفاسیر میں سورت فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان فضائل میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورت فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعاؤں درخواست کا مضمون ہے۔ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعاؤں کی درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورت فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورت فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورت فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، کیونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورت فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام سورت الشفا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے عرش کے خزانے سے 4 چیزیں عطا کی گئیں، اس خزانے سے 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 ام الکتاب سورت فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورت بقرہ کی آخری آیتیں، اور نمبر 4 سورت کوثر۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ہی سورت فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ باوضو ہو کر پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں ہی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ سورت فاتحہ پڑھنی شروع کریں۔ لیکن جو ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 33 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، پھر جب 33 بار مکمل ہو جائے تو باقی سورت فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورت فاتحہ اور درود ابراہیمی کو سجدے میں سر رکھ کے پڑھنا ہے، پھر سر اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد و حاجت مانگنی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔
لیکن ناظرین کرام، اپنی روزمرہ کے کاموں میں استغفار کی کثرت کیجیے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض آپ بے شک سفر میں ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں تو استغفر اللہ 300 مرتبہ ہر روز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور مشکلات میں گر جائیں تو سجدے کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کے سورۃ فاتحہ کی یہ آیات کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو سجدے کے دوران ہی آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل لازمی کریں۔ جب بھی آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گھر جائیں تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی یہ آیات 33 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد سے جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ مستقل جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حقوق العباد کا لازمی خیال کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ پاک کبھی حقوق العباد کی تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اگر چاہے گا تو اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق جو آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو لازمی سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو متاثرہ فریق کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے دن سے بچائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔